नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, हुस्न इख़लाक़। हुस्न इख़लाक़ यानी अच्छा इख़लाक़, उम्दा इख़लाक़, ख़ूबसूरत इख़लाक़ जो सबको अच्छा लगता है। इसके लिए हमें क्या करनी है? कोशिश करनी है। अच्छा इख़लाक़ अपनाने के लिए कोशिश के साथ साथ हमें दुआ करनी है। अब देखें, हम अपने ज़ाहिर को खूबसूरत बनाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं ना। कैसी कैसी क्रीमें यूज़ करते हैं, कोई पिंपल्स निकल आए तो उसके लिए कितनी एफ़र्ट करते हैं। कलर थोड़ा सा डल होने लगे उसके लिए कितनी एफ़र्ट करते हैं, कैसी कैसी क्रीमें यूज़ करते हैं, सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, क्या कुछ अपने ज़ाहिर को संवारने के लिए करते हैं ना। इसी तरह हमें अपने अंदर को भी संवारना चाहिए, अपने इख़लाक़ को भी संवारना चाहिए, उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। और इस इख़लाक़ को संवारने के लिए कोशिश के साथ साथ हमें अल्लाह ताला से क्या करनी है? दुआ करनी है। अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत ख़ल्क़ी फ़हस्सिन ख़ुलुक़ी, कि ऐ अल्लाह, जैसे आपने मेरी सूरत को खूबसूरत बनाया है इसी तरह मेरे इख़लाक़ को भी खूबसूरत बना दे। चलते फिरते हम कहते हैं अच्छा मेरे अंदर तो ये बुराई नहीं है, अच्छा ये है मैं दूर कर लूँगी। हम जब तक खुद कर ही नहीं सकते, जब तक हम अल्लाह की मदद ना शामिल करें दुआ के ज़रिए से, तो अल्लाह ताला से अच्छे इख़लाक़ की क्या करनी है? दुआ भी करनी है, क्योंकि अच्छा इख़लाक़ ही कहाँ ले जाने वाला अमल है? जन्नत में ले जाने वाला अमल है। तो हर शख्स खूबसूरती पसंद करता है और हर इंसान की असल खूबसूरती जो है वो किस में है? उसके अच्छे इख़लाक़ में है, उसके मामलात में है, उसकी अच्छी आदत में है। कोई इंसान कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसका इख़लाक़ अच्छा नहीं है, वो बदतमीज़ी से बात करता है, वो दूसरों को लेट डाउन करता है, तो आपको वो कितना ही शक्ल का खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता, आपको वो खूबसूरत नहीं लग रहा होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्लो सूरत इतनी खूबसूरत नहीं होती, कलर भी इतना फेयर नहीं होता, लेकिन उनका बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा होता है, उनका इख़लाक़ इतना अच्छा होता है, उनके लोगों से मामलात इतने अच्छे होते हैं कि वो उनके फेस पे एक अलग ही कशिश होती है और आप खुद ही उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इंसान की असल खूबसूरती जो है वो उसके इख़लाक़ में है। जैसे देखें, दरख्त की खूबसूरती किस में है? उसकी हरियाली में है ना। इसी तरह से फूल की खूबसूरती किस में है? उसकी खुशबू में है। पानी की खूबसूरती किस में है? उसके बहते रहने में है। पानी जब बहता होता है कितना खूबसूरत लगता है। इसी तरह इंसान की जो खूबसूरती है ना वो उसके अच्छे इख़लाक़ में है, उसकी अच्छी आदत में है, उसका लोगों से अच्छा मामला करने में है उसकी खूबसूरती। इमाम गुज़ाली कहते हैं, खुलुक अंदर की एक मुस्तकिल कैफियत का नाम है जिसके मुताबिक हमारे मामलात होते हैं। अंदर की एक मुस्तकिल कैफियत है, ये कोई एक बनावटी अमल नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए अपना लेंगे और फिर नहीं। ये जैसा आपका अंदर होगा वैसा ही आपका इख़लाक़ होगा। मिसाल के तौर पर आपसे कोई मिलता है, दिल में उसके कीना है आपके लिए, बुग़्ज़ है, दिल से वो आपको अच्छा नहीं समझता, लेकिन आपके सामने वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, आपको स्माइल भी पास कर रहा है। उसकी स्माइल, उसके बात करने का अंदाज़, उसके अंदर का पता आपको दे देता है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो चीज़ें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं फिर वो ही ज़ाहिर होने लगती हैं। तो सबसे पहले फिर ज़रूरत किस पर है? अपने अंदर को साफ़ करने की, अपने दिल को साफ़ करने की, ताकि हमारा ज़ाहिरी इख़लाक़ अच्छा हो सके। तो हमें तो ऐसा इंसान बनना है ना जो अल्लाह को भी पसंद आए और बंदों को भी। बाइसे कशिश हों। इख़लाक़ दूसरों के साथ आज अच्छा मामला करने का नाम नहीं, बल्कि तन्हाई में भी
آپ خوبصورت ہوں، تنہائی میں بھی آپ اچھے ہوں، آپ کا دل بھی صاف ہو، اور ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کیا ہو، اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو، اور جو اللہ کے لیے کرنے والا ہو۔ اور حسن اخلاق والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے رویے میں عاجزی ہوتی ہے۔ عاجزی نہیں ہوگی تو آپ اچھے اخلاق کو اپنا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ قلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ہمیں پھر حسن اخلاق کو اپنانے کے لیے کس کی سیرت کو فالو کرنا ہے؟ جس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن میں دی کہ بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہوں۔ تو اچھا اخلاق اپنانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، غم کے موقع پر ان کا رد عمل کیسا تھا، خوشی کے موقع پر ان کا رد عمل کیسا تھا، کوئی ان کے ساتھ برا کرتا تب ان کا انداز کیسا تھا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، یعنی دور ہو جاتے۔ اب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا، آپ کو نرمی کی نعمت دی، اور اگر کہیں آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نرمی کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا، کس طرح پھیلایا تھا؟ اپنی نرمی، اپنے اچھے اخلاق سے پھیلایا تھا نا، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی دوست بن گئے تھے۔ کس وجہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی وجہ سے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت جس کو یہ نعمت دے دے، اچھے اخلاق کی دولت دے دے، نرمی والا برتاؤ دے دے۔ تو دیکھیے اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اچھے اخلاق کا ملنا، نرم مزاجی کا ملنا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نرم مزاجی عطا کر دیں، حسن اخلاق، اچھا اخلاق ہمیں عطا کر دیں۔ پھر اسی طرح حدیث میں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں لوگوں کے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، ان کو معاملات کرنا سکھانے آیا ہوں۔ اسی طرح اگلی حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق؟ اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے جاننا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ تو کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق؟ کوئی واقعہ کسی کو یاد ہے؟ بوڑھی عورت کے ساتھ بالکل، کہ جو وہ ایک بڑھیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا دھو کر نکلتے تھے گھر سے نماز کے لیے، لیکن جو بڑھیا تھی وہ کیا کرتی تھی؟ کوڑا پھینکتی تھی۔ اور اور روزانہ اس کا یہی معمول تھا، اور پھر ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ سے ہم پریشان ہوئے
کہ خیریت ہے کہ اس نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا، کہیں یہ بیمار نہ ہو. اور وہی بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ کیا تھی؟ بیمار تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا لائے؟ اس کے گھر پانی بھر کر دیا، اس کے گھر کی صفائی کی، اس کے لیے دوا لائے، اس کو دوا دی، اس کا کھانا تیار کیا. اس عورت کا جو آپ پر روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور پھر وہ آپ پر ایمان لے آئی تھی. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا. جیسے دیکھیں طائف کی وادی میں جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پتھر مارے گئے. کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ کی خاطر گئے تھے نا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے. لیکن کتنے پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ اگر آپ حکم دیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ بتائیں اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان کے لیے الٹا کیا کی؟ دعا کی. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بدو آیا، اس نے زور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی اس کا جو کنارہ تھا وہ بہت موٹا تھا، اس نے زور سے ایسے چادر کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. اتنی زور سے کھینچی. ہمارا بچہ اگر دوپٹہ ہی کھینچ لے زور سے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہم اس کی طرف کیسے غصے سے پلٹ کر دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مسکرا کر دیکھا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. صرف مسکرا کر دیکھا نہیں بلکہ اس کی جو حاجت تھی اس کی بات بھی سنی مسکرا کر، اور اس کی اس حاجت کو پورا بھی کیا. اسی طرح ایک بدو نے مسجد میں کے کونے میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ اس کی طرف لپکے دوڑے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، صحابہ کو روک دیا کہ اس کو منع نہ کرو، اس کو اپنا کام کر لینے دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم دین میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب اس نے کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ اور اس کو بہا دو، یہاں پر ایک ڈول پانی کا بہا دو، یعنی اس جگہ کو صاف کروا دیا. اب وہ بدو تھا، اس کو اتنا علم نہیں تھا، پھر اس کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر عبادت کے لیے ہوتے ہیں، یہاں گندگی نہیں پھیلاتے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. تحمل، نرمی، صبر. پھر اسی طرح یہ تو باہر کے معاملات تھے، گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا. ایسا نہیں تھا کوئی ایک مصنوعی روب جیسے مردوں میں ہوتا ہے، ایسا کوئی مصنوعی روب نہیں تھا. ایک دفعہ دسترخوان پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی ایک ہی دسترخوان پہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت سودا سے کچھ کھانے کا بول رہی تھی اور وہ مسلسل انکار کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پر مل دوں گی، جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں نا کہ نہ کھایا تو میں منہ پہ مل دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، انہوں نے نہیں کھایا، انہوں نے ان کے منہ پر لگا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت سودا سے کہا کہ آپ بھی اب ان کے منہ پر لگائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکرائے. اور اسی ہنسی مذاق کے موقع کے دوران جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا تو فوراً چلے جاتے تھے نماز کے لیے. یعنی اللہ کا حق بھی پورا ادا کرتے تھے اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اخلاق کی طرف، اخلاقیات کی طرف آتے ہیں، حقوق العباد کی طرف آتے ہیں تو حقوق اللہ کو مس کر دیتے ہیں، اور اگر حقوق اللہ کی طرف جاتے ہیں تو حقوق العباد کو مس کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ جو کون تھے؟ غلام تھے. حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دیے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. اب جو ان کے والد تھے، ان کے چچا تھے، ان کو پتہ چلا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ ہمارا بیٹا مکہ میں اس فیملی کے پاس ہے. جب ان کو پتہ چلا تو ان کے والد اور ان کے چچا ان کو واپس لینے کے لیے آئے، حضرت زید کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ ہیں آپ کے چچا اور آپ کے والد، یہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. کون سا غلام نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر والے اس کو مل جائیں اور وہ واپس لوٹنا چاہے؟ وہ تو خوشی خوشی جانا چاہے گا. لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اتنے زیادہ گرویدہ ہو چکے تھے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جانے سے انہوں نے انکار کر دیا.
تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ غلام بھی کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے سرونٹس کے ساتھ، اپنے انڈر کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، پھر یہ گھر کے اندر کا اخلاق کیسا ہے اور باہر اخلاق کیسا ہے۔ باہر پھر بھی ہم کوشش کر کے اپنا اخلاق ایک بنا ہی لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر اخلاق کیسا ہے، اصل اخلاق کا پتہ کب چلتا ہے؟ جو آپ کے بہت قریب لوگ ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل اخلاق کیا ہے، کیونکہ آپ کا زیادہ واسطہ کن سے پڑتا ہے؟ ان سے پڑتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں کہ میرا اخلاق کیسا ہے۔ وہ جو گواہی دیں گے نا وہی ہے ہمارا اخلاق، پھر اس پہ کام کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے قریب والے جب ہم پر نکتہ چینی کرتے ہیں نا تو ہمیں بعض اوقات برا لگتا ہے، تب سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے آیا اگر تو وہ واقعی برائی آپ کے اندر ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے نا کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کے اندر یہ بعض اوقات ہم اپنی اس میں کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ہماری عادات کا حصہ بنا ہوتا ہے وہ برا اخلاق، اور ہم وہ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس عمل سے ہم کتنے لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو حسن اخلاق اصل میں ہے یہ کہ آپ لوگوں کے دلوں کو خوشی دیں، لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنے، اور یقین جانیں کہ اگر آپ لوگوں کے لیے دلوں کی خوشی کا باعث بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان خوشیوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو سکون دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنی خوشی کی تلاش میں جب نکلتے ہیں، آپ وہ خوشی حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جب آپ کسی کو خوش کر کے آپ خوش ہوتے ہیں، تب آپ کے اندر تک خوشی اترتی ہے، آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ تو حسن اخلاق اصل میں ہے یہ کہ ہم دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ تو اصل میں ہمارا مقام وہ نہیں جو ہمارا اپنی نظر میں ہے، اصل میں ہمارا مقام وہ ہے جو لوگوں کی نظر میں ہے۔ اور پھر دیکھیں جیسے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا نا کہ ہم پیچھے اپنے آثار چھوڑ کے جاتے ہیں، اور آثار میں یہ بھی بات ہے نا کہ جو نقش، جو گواہیاں ہم لوگوں کے دلوں میں چھوڑ جاتے ہیں نا، جیسے آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی دوسرا انسان بیٹھا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ انسان بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو وہ جو اٹھ کے گیا وہاں سے اس نے کیا آپ کے دلوں پہ وہ نقش چھوڑ دیا، یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اور پھر یہی دیکھیں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہے؟ اچھی گواہیاں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں حدیث۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلی حدیث بھی کس سے، پہلی حدیث بھی کس سے روایت تھی؟ حضرت ابو ہریرہ سے، یہ بھی کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ جب آپ احادیث پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی احادیث، زیادہ تر احادیث کس سے روایت ہوتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یہ وہ صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ میں سے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی زندگیاں علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، جو ہر وقت مسجد میں ہی رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے وہ اپنے اندر جذب کرتے چلے جاتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے کے لیے کیا کر دیا تھا؟ وقف کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب دنیا سے جانے لگے نا تو رو رہے تھے، یعنی جب موت کا وقت قریب آیا تو رو رہے، اور پھر کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر بہت طویل ہے اور زاد راہ بہت کم ہے۔
یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ احادیث انہی سے روایت ہیں، اتنی خدمت کی دین کی، اور پھر مرتے ہوئے یہ خوف۔ اور پھر ان کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے تھے کہ رات میں نا ان کے گھر میں ساری رات عبادت ہوا کرتی تھی، رات کے ایک حصے میں خود عبادت کرتے، اور جب خود تھک جاتے تو بیوی کو اٹھا دیتے، پھر بیوی عبادت کرتی رہتی، پھر جب بیوی تھک جاتی تو وہ بیٹی کو اٹھا دیتی، اور پھر بیٹی عبادت کرتی۔ جس شخص کے گھر میں ساری رات عبادت ہوتی تھی اور جو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلتا تھا، اور پھر اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی، وہ شخص مرتے وقت اس لیے رو رہا ہے کہ میرے پاس زیادہ راہ بہت کم ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے لے کے جانے کے لیے۔ تو اسی لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی اپنے اچھے کرنے ہیں، اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں، یعنی ایمان کی تکمیل ہی کس سے ہو رہی ہے؟ حسن اخلاق سے ہو رہی ہے۔ اگر اخلاق اچھا نہیں تو ایمان مکمل نہیں۔ پھر اگلی حدیث ان ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء یودع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لا یبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی۔ یعنی جب قیامت کے روز وزن کیے جائیں گے، ترازو رکھے جائیں گے، میزان رکھے جائیں گے، تو اس میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ حسن اخلاق ہوگا۔ اور یقیناً حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے اور حسن اخلاق جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا، حقوق العباد ہم کرتے ہیں، حقوق اللہ نہیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں معاف کرے گا تو چلو ہمارا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا، کوئی نہیں ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو کوئی نہیں ہم روزے نہیں رکھتے۔ نہیں، یہاں اس کی بات کی جا رہی ہے جو فرائض کے ساتھ، یعنی جو فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، ان کے ساتھ اپنا اخلاق بہترین رکھتا ہے، تو وہ گویا ایسے ہی اس آدمی کے اجر تک پہنچ جاتا ہے جو نوافل پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ساری رات قیام کرتا رہتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، وہ اس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اچھے اخلاق والا، اگر وہ فرائض کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھتا ہے، اپنے معاملات اچھے رکھتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ اچھی چال چلن اور دین کی سمجھ۔ یعنی کبھی بھی وہ اچھی چال چلن، اچھا اخلاق اپنا ہی نہیں سکتا، جتنی بھی کوشش کر لے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ دل میں کھوٹ ہوتی ہے لیکن اوپر سے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اوپر سے کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کر لے لیکن اس کا اخلاق پھر بھی بگڑ ہی جاتا ہے۔ جیسے اس کی مرضی کے خلاف بات ہوگی وہ فوراً سے بھڑک اٹھے گا، جھگڑا کرنے لگے گا، بد اخلاق ہو جائے گا، بات کرے گا تو کیسے کرے گا؟ بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے، معاملہ کرے گا تو بھی بد اخلاقی سے، اور کوئی مرضی کے خلاف بات ہوگی تو فوراً سے جھگڑے پر اتر آئے گا، اخلاقیات کے نچلے درجے پر گر جائے گا فوراً سے۔ تو ایسا شخص کون ہے؟ منافق ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا جھوٹ منافق کی نشانی ہے، ایمانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اخلاقیات سے گرنا بھی کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دو چیزیں کبھی بھی اس میں نہیں آ سکتی، اچھا اخلاق اور دوسرا کیا؟ دین کی سمجھ۔ یعنی دین کی بات اس کو کبھی بھی جلدی سے سمجھ نہیں آ سکتی، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا دین کی گہرائیوں کو۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی بلائی ہے جو لوگوں کو دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے، اگر کسی کو ملا ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ سے اگر نہیں ملا اچھا اخلاق تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرا اخلاق بہترین بنا دے۔ پھر اگلی حدیث ان ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ سیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے کیا کر؟ نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی جہاں کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، ہر جگہ تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ تنہائی میں بھی اچھا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے بھی وہ اچھا ہی ہے۔ اور اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، یعنی اگر کبھی غلطی سے کبھی تم سے کوئی برائی ہو جائے، بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کسی کا دل دکھانے کا، لیکن کوئی ایسی بات مجھ سے نکل جاتی ہے جس سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ پھر مایوس نہ ہوں۔ بعض اوقات پھر ہم بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، میری وجہ سے کوئی ہرٹ ہو گیا، میں نے کیسے کسی کو ہرٹ کر دیا، میں کیسے کر سکتی ہوں یہ۔ اس پہ میں ایک بات پوچھوں، اگر ایسا ہوتا ہے تو جب آپ کو ہو جاتا ہے نا، پھر محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی میں نے غلط کیا، جی جی، تو اس کا وہ آپ کا معاف ہو جاتی ہے چیز؟ وہی بتانے لگی ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے پیچھے نیکی کر لو، اس سے معافی مانگ لو، دیکھو کہ میں نے آپ کو ہرٹ کیا یا میری وجہ سے آپ ہرٹ ہو گئے، مجھے معاف کر دیں، کیونکہ حقوق العباد میں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، تو فوراً اس سے سوری کر لیں۔ بعض اوقات ہماری انا آڑے آ جاتی ہے کہ اچھا ہم شاید سوری کریں گے تو شاید ہم کوئی بہت نیچے چلے جائیں گے، بلکہ کیا ہے، ہمیشہ جو عاجزی اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بلند کرتا ہے، اس کو ہمیشہ عزت سے نوازتا ہے، تو معافی مانگ لینے سے کوئی عزت میں کمی نہیں آتی، تو فوراً سے اس انسان سے معافی مانگ لی جائے اور اس کے ساتھ پھر آگے سے کیا کیا جائے؟ مزید اچھا کیا جائے۔ اب جب آپ آگے سے اس کے ساتھ مزید اچھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل سے وہ برائی نکل جائے گی، اچھائی برائی کو کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ پھر اگر اس نے آپ کو دل سے نہیں بھی معاف کیا ہوگا نا، لیکن جب آپ اس حدیث پر عمل کریں گے نا کہ اس کے برائی کے پیچھے کیا کر لو؟ نیکی کر لو، جب آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ ایک دن وہ اس کا دل بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا۔ نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اب نیکی کیا ہے؟ برائی کو کیا کر دے گی؟ مٹا دے گی۔ اچھے اخلاق کیوں اپنانے؟ کیونکہ جنت میں صرف کون جائیں گے؟ اچھے اخلاق والے ہی جنت میں جائیں گے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اچھے اخلاق والے ہی کیوں جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ جنت میں تو ہر چیز کیا ہوگی؟ خوبصورت ہوگی، تو اسی لیے خوبصورت اخلاق والے ہی جنت کا حصہ بنیں گے، تو اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ اچھا اخلاق کن چیزوں سے بنتا ہے وہ بھی ہمیں اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ہمارا اندر صاف ہوگا، جب ہمارا اندر صاف ہوگا، ہماری نیت صاف ہوگی، ہمارے اندر گندگی نہیں ہوگی، تو ہمارا ظاہری اخلاق بھی لوگوں کے ساتھ پھر اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آپ کا اندر صاف ہے، پھر آپ لوگوں کے پیچھے بیک بائٹنگ نہیں کریں گے، لوگوں کی جڑیں نہیں کاٹیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کیا کر لو؟ مایوس نہ ہو، دوسرے سے معافی مانگ لو اور اس کے ساتھ مزید بھلائی کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی
اس کا دل تمہارے لیے صاف ہو جائے گا. تو لوگوں کے ساتھ اچھے, اللہ کے ساتھ اچھے اور سچے ہونے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ اپنے ساتھ سچے ہونے کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ سچے ہونا کیسا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ سچا ہونا کیسا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کیسے اخلاق میں بات کر رہی ہوں, یا میرے اندر منافقت ہے یا پتا ہوتا ہے, سارا پتا ہوتا ہے, بالکل. ضمیر آپ کو بتا دیتا ہے. ہاں, آپ اچھی لیکن آپ مانتے نہیں ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں, ہمارا دل بتا رہا ہوتا ہے, گواہی دے رہا ہوتا ہے, پھر بھی ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں دیکھو میں نے یہ غلط تو نہیں کیا. اندر سے ضمیر بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے غلط کیا ہے, تم نے غلط کیا ہے. آپ کے اپنے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اس ضمیر کی آواز کو دباتے ہیں, اور پھر ہم لوگوں سے بات کر کے اور اس کو بڑھا چڑھا کر بتا کر اور اپنی فیور میں بات لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں. تو یہ ہے اپنے ساتھ جھوٹا ہونا. تو ہمیں اپنے ساتھ بھی سچا ہونے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہونے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی سچا ہونے کی ضرورت ہے, لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہونے کی ضرورت ہے. اب اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں فلاں نے میرے ساتھ برا کیا تھا, اب میرے دل میں تو اس کے لیے اچھائی نہیں ہے. اب حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے تو اس کے ساتھ اچھے سے ملنا ہے, لیکن پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں منافق تھوڑی ہوں, میرے دل میں ابھی برائی ہے, میں کیوں اس کے ساتھ اچھے سے بات کروں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دل کو صاف. دیکھیں پہلی بات ہی یہی ہے, اپنی سوچ کو صاف کرنا ہے, اپنے دل کو صاف کرنا ہے. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ذہن میں لے آنا ہے کہ اگر میں جنت چاہتی ہوں, مجھے جانا ہے جنت میں, تو مجھے اب لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ معاف کرنا پڑے گا. جب تک ہم لوگوں کو معاف نہیں کرنا جانیں گے, تب تک ہم اچھا اخلاق اپنا ہی نہیں سکتے. جب تک ہم لوگوں سے درگزر کرنا نہیں جانیں گے, ہم اچھے اخلاق اپنا ہی نہیں سکتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے, لوگوں سے درگزر کرنا سیکھنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. تو اچھے اخلاق اپنانے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے دل کو بڑا کرنے کی. جیسے سمندر میں کچھ بھی ڈلتا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا نا کہاں چلا گیا, نظر ہی نہیں آتا کہاں چلا گیا. تو ایسا دل کو کرنا پڑے گا اچھا اخلاق اپنانے کے لیے کہ اپنے دل کو اتنا بڑا کر لیں, کوئی کچھ بھی کہہ دے پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا. تو مسکرانا, صبر, نرمی, عاجزی, یہ سب چیزیں اخلاق کا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان سب چیزوں پر ڈسکشن کریں گے, صبر پر, نرمی پر, مسکراہٹ پر. بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک اسمائل ہی دوسرے کو خوشی دے دیتی ہے, آپ کی صرف ایک مسکراہٹ ہی دوسرے کی خوشی کا سبب بن جاتی ہے. اور حسن اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا, خوشی پہنچانا لوگوں کو, کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, آپ کی ذات سے لوگوں کو خوشی پہنچے. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ہر ٹاپک کو ویکلی ڈسکس کریں گے, اب تاکہ ہمارا اخلاق بہترین ہو سکے. اور کس کی روشنی میں؟ انہی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ. اچھا, آج جو ہم نے تھوڑا سا پڑھا, اس سے ہم اپنے لیے کچھ اسائنمنٹ بھی لیا کریں گے. ہر ویک ہم اپنے لیے 7 کچھ اسائنمنٹ لیا کریں گے تاکہ پورا ویک ہم ان پر ورک کر سکیں. کیونکہ پڑھنے کا تب فائدہ نہیں اگر ہم اس کو اپنے عمل میں ہی نہ لا سکیں. تو عمل میں لانے کے لیے, ان چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کرنے کے لیے ہم ہر ویک یہاں سے, میرے سمیت ہم ہر ویک یہاں سے اپنے لیے کچھ اسائنمنٹ لے کر اٹھا کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے ایک اسائنمنٹ ابھی پہلے میں نے ذکر کی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کی نظر میں کیسی ہوں. اب کہیں گے لوگ تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتے ہاں, لیکن وہ بھی آپ کی اچھائی کو جانتے ہیں, بس وہ بعض اوقات بیان نہیں. جو آپ کے اندر خوبی ہوتی ہے نا, وہ جانتے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے آپ کی زندگی میں نہیں بھی تذکرہ کیا نا, آپ سے ذکر کیا, تو وہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی اچھی گواہی کی صورت میں وہ ضرور تذکرہ کریں گے. وہ چھپا ہی نہیں سکتے آپ کی اچھائی کو, وہ ضرور بیان کریں گے. کتنے ہی ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی لائف میں بھی, اپنی فیملی میں بھی, ہاں, کہ زندگی بھر اس بیچارے کی کسی نے تعریف نہیں کی ہوتی, لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب پھوٹ کر اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, یہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا, اس نے اس وقت میں میری مدد کی تھی, اس کا ایسا ایسا اخلاق تھا, یہ ایسے مسکرا کر ملتا تھا.
تو اپنے بچوں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سب سے پہلے پوچھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. مثال کے طور پر اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارے شوہر کوئی ہماری غلطی بتاتے ہیں ہم بھڑک اٹھتے ہیں, آپ تو بس میری غلطیاں ہی نکال. اور کبھی ہم نے سوچا کہ واقعی وہ چیز ہم میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے تو دوسرے کو محسوس ہوتی ہے نا, بلا وجہ تو دوسرا نہیں بولتا. کہیں نہ کہیں اگر اس نے کہا کہ تم تو غصے میں ہی رہتی ہو تو کہیں نہ کہیں میں غصہ کرتی ہوں گی, چلو ہر وقت نہیں کرتی تو ہوں گی نا, جو اس نے یہ چیز محسوس کی دوسرے نے. اور بعض اوقات حقیقت ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کی برائیاں آپ کو بتا دیتے ہیں نا کہ ماما اس وقت میں آپ نے ایسے کیا, ماما یہ ایسے نہیں ایسے کیا. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو اس وقت ڈانٹ کر چپ کرا دیتے ہیں کہ وہ میری انسلٹ کر رہے ہو, تم سے بڑی ہوں اور یہ وہ بس بات ختم. نہیں, اس کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں پائی جاتی ہے تو بچوں نے نوٹ کیا, ہم میں پائی جاتی ہے تو ہمارے شوہر نے نوٹ کیا, ہم میں پائی جاتی ہے تو ہمارے گھر کے باقی لوگوں نے نوٹ کیا. ہم اس چیز کو مائنڈ کر جاتے ہیں. مائنڈ نہیں کرنا, بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں. اللہ تک پہنچ, اللہ کے پاس جانے سے پہلے دنیا میں ہم اس کی اصلاح کر سکیں. تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اپنے بچوں سے پوچھنا ہے. ہاں بتائیں, آپ کو میری کون سی عادت اچھی نہیں لگتی؟ تو انشاءاللہ غصہ بھی آئے گا, غصے کے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا سٹارٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ہم نماز بھی پڑھ ہی لیتے ہیں, روزے بھی رکھ ہی لیتے ہیں, عبادات بھی کر ہی لیتے ہیں نا, فرائض تو ادا کر ہی لیتے ہیں, لیکن جہاں آتی ہے اخلاق کی بات وہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر جہاں آتی ہے بیسیکلی گھر میں اخلاق کو اپلائی کرنے کی بات وہاں تو ہم سبھی فیل ہو جاتے ہیں, باہر پھر پاس ہو جاتے ہیں. سبھی تعریف کرتے ہوں گے سب کی, ہاں تم بہت اچھی ہو, تم بہت اچھی ہو. ہاں لیکن گھر میں کوئی کہہ دے کہ ہاں واقعی تم اچھی ہو تو پھر اصل مزہ ہے نا. تو اس میں پاس ہونے کی ضرورت ہے. اچھا اخلاق اپنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ چیزیں لکھنی ہیں. اب یہ نا آپ نے ہر کلاس میں اپنی پینسل ڈائری اپنے پاس رکھا کرنی ہے, ٹھیک ہے, مزے سے بیٹھ کے قرآن کی طرح صرف سننا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کلاس میں آپ نے پینسل اور اپنی ڈائری ایک پاس رکھنی ہے. جب ہماری پوری بک مکمل ہوگی نا انشاءاللہ تو پھر آپ کے پاس آپ کا پورا ریکارڈ ہوگا آپ کی ڈائری میں کہ آپ نے کیا کیا ایفرٹ کی ہے اس دوران, ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں لکھنی ہیں آپ نے جو دوسروں کی اچھی نہیں لگتی. بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی, فلاں کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہم نوٹ کرتے ہیں نا وہ ہم نے لکھنی ہے. اور پھر دیکھنا ہے اگلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ اس پر اپنا ریئیکشن نوٹ کرنا ہے. اس کی وہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی تو اس وقت میں میرا کیا ریئیکشن تھا, ٹھیک ہے. ایک تو اسائنمنٹ یہ ہوگی کہ شروعات تو ادھر سے کرانا, یہ جو ہوا ہے رمضان کے بعد گروپ میں جو کچھ ہوا تھا اس کو ٹھیک کریں پہلے. جی یہی بات کر رہی ہوں نا کہ مجھے فیل ہوا کہ ہمیں اخلاق اپنے سنوارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ اس پہ انشاءاللہ بھی ہم بات کرتے ہیں ڈسکشن. پہلے آپ یہ پورا سن لیں, ٹھیک ہے. آپ نے اب یہ باقاعدہ ہوم ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے, کریں گے. پتہ ہے ابھی وہ لائی نہیں ہے, بھول جائے گا تو میں میسج بھی کر دوں گی. جی انشاءاللہ لکھ کے, ٹھیک ہے. وہ چیزیں لکھنی ہیں پہلے آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. وہ چیزیں لکھنی ہیں جو دوسروں میں آپ کو بری لگتی ہیں. مثلاً تھوڑا ہی ہے, تھوڑا ہی ہے, یہ آپ کا پریکٹیکل لائف سے ہی ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کو دوسروں میں بری لگتی ہے. مثال کے طور پر کوئی ایک دم سے ہائپر ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا ایک دم سے ہائپر ہونا اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ اس کی ایک برائی لکھ لی. اور مثلاً کوئی اور بتائیں. پیچھے بات کرنا. ہاں کوئی انسان ایسا ہے آپ کو اس کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں وہ دوسروں کی بیک بائٹنگ شروع کر دیتا ہے, آپ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی. دوسرے کاٹنا, ہاں آپ کو کاٹتا ہے, اس سے ہاں بالکل. کسی کا ٹونٹ کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہر وقت ٹونٹ ہی کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں اب یہ چیزیں آپ نے لکھ لی. اگر یہ آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو آپ اگلے کالم میں آپ نے لکھنا ہے
کہ اس وقت میرا ریئیکشن کیا تھا. جس کے بارے میں لکھی ہوں، مطلب اگر میں نے اس کے بارے میں لکھی ہے میرے بارے میں لکھے گی تو ہم آپس میں پھر ڈسکس کر کے نہیں ڈسکس نہیں کرنی. پھر وہ لکھے گی کہ میں جب آپ نے اسے سب برا کیا ہے تو کیا اس کا ریئیکشن کیا تھا آپ کے بارے میں. یہ چیز آپ نے وہ آپ خود اچھی تھی آپ نے اس وقت یہ آپ نے لکھ لی برائیاں ایک کالم میں. نیکسٹ کالم بنایا اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس وقت میں میرا ریئیکشن کیا تھا. خیال ہے سوری میں مڈل میں بول جی جی جہاں تک میرا دماغ کام کرے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ لکھیں نا تو ہم کسی کا نام مینشن نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہیں نام مینشن نہیں کرنا، نام نہیں مینشن کرنا. نہیں نہیں سے لگے کہ فریدہ لکھنا نام مینشن نہیں کرنا. دیکھیں وہ تو ڈائری ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی اور جب بھی کوئی پڑھتا رہے گا اور وہی آپ کی ڈائری پڑھ لے جس کے لیے آپ نے لکھا ہے تو وہ بھی ہرٹ ہوگا نا. نام نہیں لکھنا. دیکھیں یہ ہم سب اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے. میں اپنی ڈائری بنا رہی ہوں تو میں اپنی اصلاح کے لیے بنا رہی ہوں. آپ اپنی ڈائری بنا رہے ہیں تو آپ اپنی اصلاح کے لیے بنا رہے ہیں نا، کسی کی اصلاح کے لیے نہیں بنا رہے. تو اس میں آپ نے وہ برائی لکھی، اس کے بعد نیکسٹ کالم میں لکھنا ہے جب اس نے یہ کیا تھا اس وقت میں میرا ریئیکشن کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر تیسرے کالم میں آپ نے لکھنا ہے کہ میں تو ایسا نہیں کرتی، یعنی وہ جو اس نے ایسا کیا تھا میں تو ایسا نہیں کرتی. اگر کرتی ہیں تو اس میں آپ نے ٹک لگانا، نہیں کرتی تو آپ نے اس میں کیا لگانا ہے، کراس لگانا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ اپنا خود جائزہ لیں گے نا. اب اگر وہ ہائپر ہوا تھا تو میرا ریئیکشن کیا تھا، میں اس وقت تحمل میں رہی تھی یا میں بھی ہائپر ہو گئی تھی. جو بھی آپ کا ریئیکشن تھا آپ نے وہ لکھنا ہے. جب یہ آپ پوری لسٹ بنا لیں گے نا، پھر جب آپ اس کو خود سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے اپنے اخلاق میں امپروومنٹ آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے چھوٹی سی اسائنمنٹ. مشکل ہے، لینتھی ہے، بڑی ہے نہیں، آسان ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تو نہیں کہا، ڈسکس تو نہیں کرنی نا. وہ ڈسکس کر بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم بعد میں کلاس کے بعد ابھی ڈسکشن کریں گے تو اس میں آپ ڈسکس کر بھی سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا بتائیں کہ مجھے اس اسائنمنٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ میں کہاں کہاں غلطی کر جاتی تھی، تو مجھے ایک شعوری کیفیت آئی کہ اب آئندہ سے مجھے ایسے نہیں کرنا. ہو سکتا ہے آپ اپنا کوئی پوائنٹ یہاں کلاس میں ڈسکس کریں تو دوسرا کوئی اس کو پک کر لے اور دوسرے آپ کی وہ بات دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سب چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، کیا میں نے کیسا ریئیکشن دیا، یا میں نے صبر کیا، یا میں نے اس وقت تحمل مزاجی کی، یا میں نے اس سے اس وقت میں اچھا برتاؤ کیا. جو بھی آپ نے کیا اس کو وہاں پہ مینشن کر دینا. ٹھیک ہے. یا احسن طریقے سے جواب دیا، یا معاف کر دیا، یا اسمائل پاس کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہم نے کچھ مثالیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ اپنایا، کیسا طریقہ اپنایا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اس سفر میں اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنی ہیں. اور جب ہم نے یہ چیز شروع کی ہے اس دعا کے ساتھ شروع کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس نیت سے شروع کر رہی ہوں، اس نیت اور اس دعا سے شروع کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اخلاق کو کیا کرنا ہے، سنوارنا ہے، بہترین بنانا ہے. ٹھیک ہے. اصلاح کرنی ہے اپنی. تو اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ نے میری کیا کرنی ہے، مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کے ساتھ، اور وہ جو دعا سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی، اللہم، جو ہم آئینہ دیکھتے وقت پڑھتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ تعالیٰ جیسے میری صورت کو خوبصورت بنایا ایسے میرے اخلاق کو بھی بہترین بنا دیں، خوبصورت بنا دیں، کیونکہ خوبصورت اخلاق والے ہی جنت میں جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.